वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जहां रंग मीडियम वेव 972 किलो हर्ट्स के अलावा आप हमारा ये प्रोग्राम ऑनलाइन सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे माहिरीन में, चूँकि ये प्रोग्राम हम पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 8 बजे से 9 बजे तक पेश करते हैं। प्रोग्राम में हम काफ़ी हद तक काफ़ी मौज़ूआत पर बात कर चुके हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, मारूफ नाम है हमारे प्रोग्रामों का भी। हमारे साथ हैं मारूफ माहिर तालीम हैं और सोशोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नादिर बख्त, और लंदन से हमारे साथ दे रहे हैं बैरिस्टर अमजद मलिक। आप लोगों को प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर मैं खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर नादिर बख्त से हम आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। डॉक्टर साहब, आपने थोड़ा सा प्रोग्राम का हिस्सा सुना होगा जिसमें हम बात कर रहे थे दाइश के बारे में, इंतहा पसंदी के बारे में, दहशतगर्दी के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं तो उसमें यह भी देखा गया है कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी और अफ़गानिस्तान में भी दाइश को भर्ती करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। दुनिया भर में ऐसा है और ज़्यादातर नौजवान तबका जो है वो उसकी तरफ मुतवज्जह हो रहा है। तो पाकिस्तान में आला तालीम याफ्ता तबके के लोगों के इंतहा पसंदी की तरफ माइल होने की वजह आप क्या देखते हैं? क्या तालीम इनमें सोच की वसअत और कुशादगी पैदा नहीं कर रही? आप एक माहिर तालीम है, आपने सारी ज़िंदगी इन बच्चों को तालीम दी है बड़ी सतह पर भी जाकर। तो क्या इसकी वजह देखते हैं कि अचानक क्या हुआ कि 10 साल 12 साल 15 साल में ये क्या दूसरी तरफ मामला चाह निकला? कि वैक्यूम मौजूद था और वैक्यूम को एक हरिकेन ने इस तरह से फिल अप किया कि वो एक बहुत बड़ी तबाही की जानिब चीजें चल पड़ी। तालीमी निज़ाम बहुत ज्यादा फरसूदा था और है, मकासद से हटके है और तालीमी अंदाज गैर तालीमी अंदाज से है। उसके मकासद वाज़ेह मुअय्यन नहीं है। एक फरसूदा अंदाज से, पुराने अंदाज से कुछ इस तरह से कि बेमकसद किस्म का तालीमी निज़ाम बना चलता रहा, किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। निहायत ही अफसोस की बात यह है कि कौम के नौजवानों को किस अंदाज से तामीर करना है, इस तरफ किसी भी हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं रही। आप देखिए कि किसी भी दौर में तालीमी तरक्की के लिए मखसूस फंड की रकम इंतहाई कम रही है, 3% से नीचे नीचे रही है। वो अक़वाम जिन्होंने अपने नौजवानों को बनाया, अपनी कौम को बनाया, अपनी नस्ल को बनाया, अपने मुस्तक़बिल को बनाया, वो 5 से 6% की तरफ गए। उन्होंने इसे इन्वेस्टमेंट समझा। हमारी हुकूमतें इस तरह से रही कि जिस्म तो बढ़ जाएं, दिमाग छोटे रहें। अब वो खतरनाक खेल बन गया उस वक्त जबकि ये मुआशरे में जिस्म तो बड़े हो गए, दिमाग छोटे हैं। अब उन छोटे दिमागों में कोई भी चीज अगर भर दी जाए तो वो बड़े से जिस्म, ताकतवर जिस्म खतरनाक बम बन सकते हैं, बन रहे हैं या आगे चल के और बन सकते हैं। इंसान बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी है, कमजोर भी है। उसकी ज़हनी ताकत उसके जिस्म की ताकत पर हावी हो जाए तो वो मुख्तलिफ अंदाज है, और जिस्म अगर दिमागों पर हावी हो जाए तो वो मुख्तलिफ अंदाज है। चूँकि यहाँ पर माशरती तरक्की का अमल वैसा नहीं किया गया जो कि ज़हनी तरक्की के मातहत रहता, बल्कि जिस्मों की तरफ तवज्जो कुछ रही, वो भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं रही। ज़हनी तरक्की, ज़हनी इर्तका, तालीमी इर्तका की जानिब चीजें नहीं की गई। तालीमी इदारे या तो बने नहीं, तो बने वो बेमकसद रहे। तालीमी निज़ाम या तो बना नहीं या बेमकसद रहा। इसमें मजहबी और गैर मजहबी में भी कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा। मकासद दोनों के कुछ अजीब तरह से खला की जानिब ही रहे। अब ये जो इंतहा पसंदी चली, इंतहा पसंदी ने इसका एडवांटेज लिया। उन्होंने इस वैक्यूम को इस अंदाज से पुर किया कि आप देखिए कि इंतहाई खतरनाक पहलू ये है कि नौजवान इस तरफ चल पड़े हैं, वो जो कि आगे चल के कौम की तामीर के लिए इस्तेमाल होने थे, वो कौम की तखरीब के लिए इस्तेमाल होने लगे हैं। वो जिन्होंने कि अगली जिंदगियों को, कौम के अगले मरहलों को तय करके मुस्तकबिल के लिए तामीरात करनी थी, सब कुछ खराब हो रहा है। मेरे ख्याल में ये कुछ बहुत ज्यादा पेचीदा मसला नहीं है, आसान सा काम है कि तालीमी निज़ाम की सिमत को दुरुस्त किया जाए। तालीमी निज़ाम की सिमत को दुरुस्त इस तरह से करें कि इसे बामकसद बनाएं
اور تعلیم کا ایک ڈائریکشن کا ایک ایسا سمت ہم بنا رہے ہیں جس میں ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز بھی ہوں، سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہو، اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہو، اور وہ زندگی کے روزمرہ مسائل کا حل بھی پیش کرتی ہو۔ ویسے تو آپ دیکھیے گا کہ ہمارا پاکستان کا نظام تعلیم ہمارے معاشرتی مسائل سے متعلق نہیں ہے، ہمارے معاشی مسائل سے متعلق نہیں ہے، ہمارے صنعتی مسائل سے، ہمارے زرعی مسائل سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ایک بابو گیری کا نظام بنتا چلا جا رہا ہے۔ جی، وہ بابو گیری اب جو خلا پیدا ہو گیا، اس خلا کا یہ سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جی بہت مشکل کام نہیں ہے، ماہرین تعلیم بیٹھیں، سر جوڑ کے بیٹھیں، نصاب تعلیم کو ری وزٹ کریں، ریوائز کریں اس کو، اور اس طرح سے کر کے بنائیں کہ اس کی سمت درست ہو کر اس طرف چل پڑے جہاں پر کہ دنیا چل رہی ہے۔ اب دنیا اور سمت کو چل رہی ہے، یہ اور سمت کو چل رہے ہیں۔ اچھا، کامیابی اس میں نہیں، کامیابی اسی طرف ہوگی۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ یہی سوال مجھے جنرل صاحب آپ سے ایک سوال، بہت دن پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں، خاص طور پر جب سوات میں انتہا پسندی کا خاتمہ کیا گیا اور وہاں پر فوج نے انفراسٹرکچر دوبارہ بنایا، لوگوں کو لا کر دوبارہ آباد کیا، تو اس وقت انہوں نے لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو انتہا پسندی سے نکالنے کے لیے کچھ تعلیمی پروگرام بنائے، کچھ ورکشاپس بنائیں۔ کیا آپ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ اس چیز پہ مزید کام ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا، یا اسی نہج کے اوپر پورے ملک بھر میں ایسی کوئی کام ہونا چاہیے تھا جس سے لوگوں کو اس انتہا پسندی کے رجحان سے نکالا جا سکے؟ کس طرح سے آپ اس کو ہمارے سننے والوں کے لیے بتائیں گے جن صاحب؟ شروع میں تو کافی تیزی سے چلا، لیکن اس کے بعد وہ بہت سست ہو گیا، اور میرے خیال میں اس پر اب خاص طور سے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کوئی خاص کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایک لحاظ سے اس سے مایوسی ہوئی، اس لیے کہ جو صرف ایک فوجی جو پہلو تھا، عسکری پہلو جو تھا، وہ تو کافی کامیاب رہا ہے اور ہو رہا ہے، لیکن جو دوسرے پہلو ہیں، چاہے وہ نظریاتی لحاظ سے کس طریقے سے تبدیلی آنی چاہیے، مدرسوں میں کس طریقے سے ریفارمز آنے چاہیے، اور تعلیمی نظام جو ہے اس میں اس قسم کے تبدیلیاں آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو مدرسوں میں اور ہمارے مین سکولز میں، یعنی پبلک سکولز میں بھی جس قسم کا سلیبس ہے، وہ بھی ایک لحاظ سے اس پر بھی بڑی نظر ثانی کی ضرورت ہے، چونکہ وہ بھی بالکل غلط قسم کا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو تعلیم ہو رہی ہے وہ جہاں تک جو ایمفسس ہونا چاہیے وہ بالکل نہیں ہے، یعنی سائنس، ٹیکنالوجی اور ایسی چیزوں پر جس سے کہ امپلائمنٹ اپرچونٹیز بڑھیں، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ اتنی خامیاں ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان ہیں وہ مایوسی کا شکار ہو کر ان تنظیموں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی کافی اس طرف ان کا رجحان ہو گیا ہے۔ تو جن صاحب آپ کے پاس تھوڑا وقت ہوگا اور ہم چاہیں گے کہ تھوڑی دیر آپ اور ہمارے ساتھ رہیں۔ ابھی ہمارے پاس ایک موضوع اور ہے شام کے بارے میں، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ امجد ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بیرسٹر صاحب۔ ڈاکٹر نادر بخش سے میرا سوال ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کافی تفصیل سے ہمارے اس بات کا جواب دیا، لیکن تعلیمی شعبے سے ہٹ کر دیکھیں، آپ نے کہا بھی کہ ظاہر ہے کہ یہ معاشی سطح پر، صنعتی سطح پر، دوسری سطح پر نوجوانوں کو تربیت نہیں دی جا رہی۔ اسی لیے میں نے اس فوجی پروگرام کا خاص طور پر ذکر کیا تھا، فوج کی طرف سے جو شروع کیا گیا تھا، تاکہ انتہا پسند طرف نکل جانے والے بچوں کو واپس ٹریننگ دے کر اور باقی تعلیم دے کر ان کو زندگی میں شامل کرنا، جو مین سٹریم ہوتی ہے اس میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور جنرل صاحب نے بتایا کہ بدقسمتی سے اس پر زیادہ کام نہیں ہوا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ تعلیمی شعبے سے ہٹ کر دیکھیں تو معاشرے کے اندر پروان چڑھنے والی نوجوان نسل کو انتہا پسندی سے روکنے کے لیے معاشرتی اور سماجی سطح پر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ یوں دیکھیے کہ سماجی سطح پر سب سے بنیادی تنظیم کنبہ ہوتا ہے۔ فیملی پہلی وہ اکائی ہے جس سے سماج شروع ہوتا ہے۔ اب فیملی یا کنبے میں جب تعلیم نہیں ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، بیماری ہے، جہالت ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گورنمنٹ کی سطح پر نہیں، معاشرتی سطح پر بھی کچھ نہیں ہوا۔ جو غیر حکومتی ادارے یا NGOs جو بنے وہ بہت زیادہ ترقی کے عمل کی طرف گئے ہی نہیں ہیں۔
معاشرتی ترقی بذات خود ایک مقصد ہے اور مقاصد کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. معاشرتی ترقی کے ذریعے سے ہی، معاشرتی اتحاد کے ذریعے سے ہی، معاشرتی یگانگت کے ذریعے سے ایک مضبوط معاشرہ وجود میں آتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں معاشرے میں کریکس پڑتے گئے اور وہ کریکس بڑھتے چلے گئے اور اس طرح سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ایک معاشرہ نہیں، معاشرہ تقسیم تر تقسیم تر تقسیم ہو رہا ہے. کنبوں میں تقسیم ہو گیا، خاندانوں میں، برادریوں میں تقسیم ہو گیا، گاؤں، قصبوں اور علاقوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس کی کنسالیڈیشن حکومت کی ترجیحات میں نہیں ہے، معاشرتی تنظیموں کے میں حاوی موجود نہیں ہے. برادری ازم اتنا زیادہ بڑھ گیا اور پھر فرقہ پرستی اتنی زیادہ بڑھ گئی، طبقاتی فرق اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اب وہ ایک بہت زیادہ کریکس نظر آتے ہیں. جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کریکس سے کریکس نظر آتے ہیں. طالب علم کے طور پر جب میں خود اس کو دیکھتا ہوں میرا دل جلتا ہے کہ بہت زیادہ سڑکیں، پل درست ہے، ان کی بھی ضرورت ہے، مگر جس کے لیے ہیں وہ انسان ہے، جس کے لیے ہیں وہ معاشرہ ہے. معاشرتی ترقی کے لیے، معاشرتی یگانگت کے لیے، یا اس کے اتحاد کے لیے، اس کو جوڑنے کے لیے، ایک رسی سے باندھنے کے لیے، تاکہ پورا معاشرہ اگر ایک کنبا بن جائے پھر وہ لے کے ساتھ چلے گا. یہ دیکھیے کہ یہ وہ خلا ہیں جنہیں کہ آپ سماجی اداروں کے ذریعے سے اور تعلیمی نظام کے ذریعے سے ان دونوں کو جوڑ کر اس طرح سے کیجئے کہ ہر چند گھنٹوں میں جو بھوک لگتی ہے پیٹ کو وہ پوری ہو، آنکھوں کو جو بھوک لگتی ہے وہ پوری ہو، دماغ کو جو بھوک لگتی ہے وہ پوری ہو، انسان کی معاشرتی بھوک پوری ہو، انسان کے عقابت داری کی بھوک پوری ہو. عقابت داری کی نہیں ہو رہی، رقابت کی پوری ہو رہی ہے. تو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ ادارے. اور میرے خیال میں اگر اس طرف توجہ نہیں دی جاتی تو یہ کریکس بڑھتے 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 ہر کسی کے لیے نقصان دہ ہوں گے. ان کے لیے بھی جو بھی ان چیزوں کی جانب توجہ نہیں دے رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم محفوظ جگہوں پر بیٹھے ہیں. میرا خیال ہے کہ بہت پختہ سوچ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی شیشے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی جیسے میں ہوں، جیسے آپ ہیں، یا ہمارے طرح کے سوچ رکھنے والے وہ لوگ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک یہی ہے کہ سماجی اتحاد، سماجی یگانگت، سماجی ترقی، ان کو اس طرح سے جوڑا جائے کہ یہ سماجی ترقی سے معاشرتی ترقی کے ساتھ جڑ جائیں. کوئی ایسا خلا نہ رہے جہاں پہ انتہا پسندی آئے. میں ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر آپ ان کا روکنا ہوگا. جی امجد مالک صاحب ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود بھی ہیں. ہمیں سیریا کے بارے میں بات کرنی، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے مجھے ایک کامنٹ لینا ہے. ایک بات کی آپ وضاحت کیجیے. آج کل کی دنیا ڈاکٹر بخت سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کی وجہ سے بالکل ایک جگہ پر آ کے کھڑی ہو گئی ہے، جہاں پر بالکل ایسے لگتا ہے کہ گھر بیٹھے آپ جگہ جگہ ہر دوسری جگہ کی تہذیب سے متعارف ہو رہے ہیں، آپ ان کی اقدار کو جانتے ہیں، آپ روایات کو جانتے ہیں. تو اس طرح ایسے حالات میں نوجوان طبقہ ظاہر ہے کہ اس پر بھی بڑے اثرات اس پہ ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ بہت سارا ایکسپوجر جب ملتا ہے. اور پھر لوگوں کو آئین کے تحت آزادی کے اظہار کا بھی حق حاصل ہے، اور یہ پاکستان میں بھی ہے، وہاں پہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے. لیکن اب کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ کے ناظم نے ویلنٹائن ڈے جو ابھی 2 دن کے بعد ہے اس پر پابندی عائد کرنے کے لیے پولیس سے اس پر عمل درآمد کرنے کو کہا ہے. میرا ایک بالکل سوال ہے کہ اس نوعیت کی پابندیوں سے کیا منفی رد عمل سامنے نہیں آتا جب نوجوانوں کو آپ محدود کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو بہتر طور پر اپنی حوالے سے روایات جو کہ انٹرنیشنل ہے، بین الاقوامی سطح پر ساتھ چلنے کی اجازت دی جائے؟ تو اس طرح سے اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے؟ بہت کوئی کامنٹ کریے گا تاکہ ہم پھر آگے بڑھیں. جی آپ نے کوہاٹ کا ذکر کیا، آپ نے چودھری نثار کا نہیں کیا. چودھری نثار نے اسلام آباد میں بھی اس پر پابندی لگا دی، حکومت سندھ نے بھی اس پر پابندی لگا دی، اور یہ تو پاکستان کے اوپر تو الزامات ہیں. آپ اس طرح چلے جائیے بھارت کی انتہا پسند تنظیموں نے بھی اس پر پابندی لگا دی اور کہا کہ ہم مقدمہ کریں گے. تو صرف پاکستان کا نہیں، بھارت میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے منفی رد عمل نہیں ہوتا؟ وہ انتہا پسندی ہے جو کہ ناکام بہرحال ہونی ہے، اور نوجوانوں کو اپنی ایک دنیا نظر آتی ہے، امید کی کرن، خوشی کی ایک نظر جس طرف آتے ہیں وہ چلتے ہیں. آپ اس راستے کو روک نہیں سکتے ہیں. وہ صدیوں کے فرسودہ نظام ٹوٹ رہے ہیں، اور جو اس کو قبول نہیں کریں گے،
تبدیلی کے اس عمل کو جو قبول نہیں کریں گے، جو خوشیوں کے راستوں کو روکیں گے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ نوجوان نسل کو ایک سمت ضرور دیجیے، اگر آپ نہیں دیں گے وہ خود اپنی ایک سمت سے بنا لیتے ہیں، پھر آپ ان کو اوپر الزام نہ دیجیے کہ وہ انتہا پسندی کی طرف چلے گئے، تباہی کی طرف چلے گئے، تعمیر کی طرف نہیں آئے، کیونکہ آپ نے انہیں سیف ایسے درست راستہ، مثبت راستہ، تعمیری راستہ نہیں دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ قوموں کے اکابرین کو، قائدین کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی اس نوجوان نسل کی قوت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو ساتھ لے کے اس مثبت راستے پہ چلنا چاہیے۔ بھارت میں بھی آپ دیکھ لیجیے کہ ہوا، پاکستان میں آپ نے صرف اس کا کہا، اسلام آباد میں عادل چودھری نثار اس پر پابندی لگا دی، بالکل پاکستان میں مختلف علاقوں، سندھ میں بھی پابندی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی۔ میرے خیال میں اچھی بری چیزوں کو مثبت انداز سے لے کے چلیے۔ جی، جو یہی میرا سوال تھا کہ آپ جب مختلف بین الاقوامی سطح پر لوگوں کو لا کھڑا کرتے ہیں، نوجوانوں کو ان کو سارا وہ ایکسپوئر دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو اس طرح کی ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ منفی روایات کی بجائے مثبت انداز میں اپنی ہر اقدار کو ساتھ لے کے چلیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ اگر رک سکیں تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں جہاں رنگ، اور اب آئیے چلتے ہیں، ہم شام کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے یہ کہا ہے کہ شام کی صورتحال سے متعلق میونخ میں جو اجلاس ہوا جس میں 17 رکن ممالک شامل تھے اور بڑی طاقتیں، انہوں نے جنگی کارروائیوں کے خاتمے پر انہوں نے اتفاق کر لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو فائر بندی ہو جائے گی وہ 1 ہفتے میں نافذ العمل ہو سکے گی۔ میونخ میں جمعے کو صحافیوں سے گفتگو میں جان کیری نے یہ کہا کہ اس کا اطلاق دہشت گرد گروپوں اور اس میں انہوں نے کہا کہ داعش اور النصرہ فرنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے جن گروپوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے ان پر بھی نہیں ہوگا۔ جان کیری کی ایک مختصر سی رپورٹ ہے وہ کے بارے میں، اسی کے بارے میں جو کہ بین الاقوامی طاقتوں نے شام کے لیے کیا کس چیز کے اوپر لایا عمل کے اوپر اتفاق کیا، ایک مختصر رپورٹ ہے، تیار کی ہے ہمارے ساتھی شہناز نفیس نے۔ آئیے وہ سنواتے ہیں، پھر اپنے ماہرین سے ہم رائے لیتے ہیں۔ We have agreed to implement a nationwide cessation of hostilities to begin in a target of 1 week's time. That's ambitious, but everybody is determined to move as rapidly as possible to try to achieve this. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک بھر میں جنگی کارروائیوں کو ختم کرنے پر متفق ہو چکے ہیں اور یہ معاہدہ اگلے ہفتے سے نافذ العمل ہوگا۔ یہ توقع سے زیادہ ہے، تاہم ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ یہ ہدف جتنا جلدی ممکن ہو حاصل کریں۔ اس معاہدے پر عمل درآمد شام میں موجود تمام پارٹیز پر لاگو ہوگا، ماسوائے داعش اور النصرہ فرنٹ نامی دہشت گرد تنظیموں کے۔ جان کیری کا مزید کہنا تھا کہ ایک ٹاسک فورس جسے اقوام متحدہ کی حمایت حاصل ہے، شام میں ضرورت مند لوگوں کو امداد مہیا کرنے کی کارروائیوں کی نگرانی کرے گا۔ 17 ممالک پر مشتمل انٹرنیشنل سیریا سپورٹ گروپ اس بات پر متفق ہوا ہے کہ امریکہ اور روس کی سربراہی میں ایک ٹاسک فورس شام میں کشیدگی کم کرنے کے لیے دیرپا لاحہ عمل تشکیل دینے کے لیے کام کرے گا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا اس بارے میں کہنا تھا، Мы, наверное, вы знаете, имели вот все эти месяцы достаточно такую эмоциональную дискуссию. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ مہینوں میں ہم نے اس بات پر کہ کون صحیح اہداف کو ٹارگٹ کر رہا ہے، کون درست اہداف پر فضائی حملے کر رہا ہے اور کون غلط لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے، بہت بحث کی ہے۔ اب اس معاہدے سے ٹاسک فورس داعش اور النصرہ کے زیر کنٹرول علاقوں کی نشاندہی کرے گی اور یہ درست سمت میں ایک اہم اور قابل عمل قدم ہے۔ یہ الفاظ تھے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے۔ جان کیری نے کہا ہے کہ اس کشیدگی کا خاتمہ کرنا ضروری ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی اسٹیفن ڈی میسچورا کہہ چکے ہیں کہ شام سے متعلق امن مذاکرات 25 فروری سے دوبارہ شروع ہوں گے۔ ان مذاکرات میں شام کی حکومت کے عہدیدار اور حزب اختلاف کی جماعتیں شرکت کریں گی، تاہم ان کے مابین براہ راست ملاقات کے امکانات نہیں ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
अभी आप ये रिपोर्ट सुन रहे थे, हमारे साथ ही शहनाज नफीस ने तैयार किया। तमाम के तमाम मौज़ूआत इसमें उन्होंने बता दिए। आइए एक एक करके अपने तज्ज़ियाकारों की राय लेते हैं। जॉन कैरी ने यह कहा है कि आलमी ताकतें शाम में खाना जंगी को रोकने पर मुत्तफिक हो गई हैं। म्यूनिख में 17 मुल्कों के इजलास में ये फैसला किया गया है। जॉन कैरी के मुताबिक इस जंग बंदी पर अमल दरामद 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। जैसा मौजूदा तनाजुर में जबकि सूरत हाल बे इंतहा पेचीदा है, शाम में बहुत सारे मुतहारिब गिरोह हैं जो एक दूसरे से भी लड़ रहे हैं, जबकि दाइश है, अल नसरा है और इसके अलावा मुख्तलिफ और ईरान की तरफ से जंगजू हैं जो हिजबुल्लाह की फ़ौजों के साथ मिलकर लड़ते हैं। तो इस सारे तनाजुर में ये कहना किस हद तक ज़रूर मौसर साबित होगा कि वाकई फायरबंदी 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो सकेगी इस सारी पेचीदा सूरत हाल के साथ साथ। जो प्रॉब्लम था वो ये था कि एक तरफ अमेरिका ऐसी पॉलिसी अख्तियार कर रहा था जो कि रूस जो है उसको एक लिहाज से मंफी कर रहा था। तो अगर इनमें जिस तरीके से आप कहते हैं कि एक लिहाज से एग्रीमेंट हो गया है कि हम जंग बंदी करेंगे तो ये बहुत मुफीद होगा, क्योंकि फिर जो टारगेट होगा वो जाहिर है IS के खिलाफ, दाइश के खिलाफ होगा और उन सूरतों के खिलाफ होगा, अल नसरा के खिलाफ होगा। फिर टारगेटेड ऑपरेशन उनके खिलाफ होंगे, उनको कमज़ोर करने में निस्बतन आसानी होगी। तो माजी में ये देखा गया है कि क्योंकि इनके ये इख्तिलाफात थे, इसी वजह से आपने देखा कि दाइश का जोर जो है वो बढ़ता चला गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फोकस एक्शन होगा दाइश के खिलाफ, उससे वो कमज़ोर ज़रूर होंगे। अच्छा, अब्बास मुबस्सरीन का ख्याल है कि रूस इस तरह मज़ीद वक्त हासिल करने के लिए हरबा अपना रहा है और इसके लिए वो यूक्रेन की मिसाल भी देते हैं, जहां फायरबंदी के बावजूद मैदान जंग में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है और बार बार फायरबंदी की भी खिलाफ वर्जी होती है। बैरिस्टर साहब, आप ये फरमाइएगा कि क्या आप समझते हैं कि अब के ये सारा जो सिलसिला हुआ है और गुज़श्ता रोज़ म्यूनिख में इत्तेफाक राय भी हो गया है, सरगई लावरोफ ने भी बात की है, तो आप समझते हैं कि किसी न किसी तरह शाम में एक सियासी अमल की मुंतकली के बारे में जो बात हो रही है वो शुरू हो सकेगी, जबकि फायरबंदी का पर भी मौसर तौर पर अमल हो सकेगा? किस तरह से आप इसको देखेंगे? कि पॉलिटिकल सेटलमेंट के अलावा और कुछ चारा ही नहीं है। रिजीम चेंज जो है वो बहुत फेटल होगा और बहुत ज्यादा उसके रिपरकशंस होंगे। जो रोड मैप बना है वही मेरे ख्याल में एक साइब जो अमल है जो अमेरिका ने बहरहाल ये मानते हुए इसके ऊपर रजामंदी जाहिर की है और उसको लेके चले हैं कि कोई एक जो है एक प्रॉपर हुकूमत आ जाए जो नॉन सेक्टेरियन हो और जिसमें दहशतगर्दी के अवामल को निकाला जाए और फिर एक प्रॉपर ब्रॉड बेस्ड हुकूमत सामने आए। अभी ये खुद अपोजिशन से बात करेंगे। फायरबंदी एक मौका फराहम करेगी कि रेफ्यूजी जो इन्फ्लक्स है वो रुक सके, ग्रुप्स जो हैं वो बैठ के बात करने की तरफ माइल हों और ये जिहादी ग्रुप्स को सेपरेट कर दें। जाहिर है जब आप फायरबंदी की बात कर रहे हैं तो 3 ग्रुप जो जिहादी ग्रुप्स हैं, अल नसरा ग्रुप है और आईएसआईएस, इसमें से निकल जाएंगे। सो आपको बात करने का मौका मिलेगा और कोशिश करेंगे ये कि मिलके अमेरिका और रूस को ऐसा एक ब्रॉड बेस्ड एक ऑपोजिशन का ग्रुप बना लें जो असद के साथ बात करे, जिसमें इंटरलॉकेटर्स प्ले करें रोल अपना और ये जो रोड मैप है उसकी तरफ पेशकदमी हो। इससे रेफ्यूजीज क्राइसिस को कम करने में भी मदद मिलेगी। ऐसे लोग जो सिर्फ फायर और जो चलती जंग की वजह से मुल्क छोड़ रहे हैं, शायद उसको हॉल्ट करने में मदद मिलेगी। आज जो सदर उर्दगान की जो एंजाइटी है कि हम दरवाजे खोल देंगे और यूरोप की तरफ जाने देंगे, वो मौका मिलेगा आपको कि उसको रोक सकें। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा कदम है। अच्छा, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर नादिर बख्त, आप मुझे सुन रहे हैं जी? डॉक्टर बख्त हैं हमारे साथ? डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? डॉक्टर नादिर बख्त सुन रहा हूं जी। डॉक्टर साहब, शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे स्टीफन डी मस्तूरा ने 25 फरवरी से शाम की हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान दोबारा बातचीत शुरू करने का भी एक इंदिया दिया है। आपको याद ही होगा कि इससे पहले जनवरी के आगाज़ में ये बात हुई थी और बगैर किसी नतीजे पर पहुँचे ख़त्म हो गई थी, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से जो 2 मुतालबात किए जा रहे थे उस पर बशार अल असद की हुकूमत ने कोई अमल करने की बजाय बल्कि हलब में ज़्यादा कार्रवाइयाँ अपनी कर दी थीं। आप ये समझते हैं कि अब इस सारी सूरत हाल में जबकि फायरबंदी हो जाएगी तो उसके बाद कुछ बातचीत की सूरत भी निकलेगी हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के ग्रुपों के दरमियान? इसका क्या इम्कान देखते हैं? आपने दुरुस्त फरमाया, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया।
حالات اسی طرف جا رہے ہیں. اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی عوامل یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہرحال ہمیں یہاں پر آنا ہے، ڈائلاگ کے ٹیبل پر ہمیں آنا ہے. وہ قبائلی معاشرہ بھی ہے، آپس میں قبائل بھی لڑتے ہیں اور قبائل لڑائیوں سے ختم نہیں ہو سکتے، نہ ان کے معاملات حل ہو سکتے ہیں. باہر مذاکرات سے ہی ہوں گے اور یہ بین الاقوامی ایکٹرز، انٹرنیشنل ایکٹرز یا پارٹیسپینٹس اس کمپلیکس سلسلے کے وہ بھی اب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ مزید تباہی سے، کیونکہ اب جب یہ باہر نکلیں گے، یہ دوسرے علاقوں میں بھی جائیں گے تو ان کے ریفیوجیز میں بہت سی مختلف لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اور تنظیموں کے لوگ ہوں گے، اسی آڑ میں وہ جائیں گے اور یہ چیزیں بہت زیادہ پھیلیں گی. دنیا کے تمام ممالک اس کو سمجھ رہے ہیں، تھنک ٹینکس بھی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو پھیلانے والی بات ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اب وہ سمجھ رہی ہیں. لہٰذا میرا بھی خیال یہی ہے کہ اب ان سب کو ایک پازیٹیو انداز میں چلنا ہے اور شاید ایسا ہو جائے اس کی کم از کم اس کی شاید ابتدا ہو سکے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نادر بخت. آخری سوال ہم کرتے ہیں بیرسٹر. بہت بہت شکریہ جی. آئی ایم گریٹفل فار یور ٹائم ڈاکٹر صاحب ایز آلویز. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. بیرسٹر صاحب آخر میں چلتے ہوئے ایک سوال ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے نیٹو کے سربراہ سے آج ملاقات کرنا ہے، جس سے پہلے مغربی ملکوں کے فوجی اتحاد نے اور امریکہ نے سرد جنگ کے بعد مشرقی یورپ میں خاص طور پر فوجی موجودگی میں اضافہ کرنے کے لیے ایک اتفاق رائے کر لیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ نیٹو کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ فوجوں کی منتقلی یا ساز و سامان کی منتقلی ایک معمول کا عمل ہے، اور مشرقی یورپ میں جو روسیوں کے خلاف کی وجہ سے تشویش کا ایک عمل ہے، اس سے دفاع مضبوط بنانا ہے اتحادی ملکوں کا. لیکن روس کو اس بارے میں خدشات ہیں اور اس نے یوکرین میں بھی اپنے آپ کو الرٹ کر لیا ہے. تو اس ساری صورتحال کے تناظر میں آپ کیا دیکھیں گے؟ یہ سارا کا اثر شام پہ تو نہیں ہوگا؟ جی بیرسٹر صاحب. نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے، اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ زیادہ تر ممالک جو ہیں وہ ون سائیڈڈ یونیلیٹرل جو بھی کوئی اگریشن کرے گا اس کو قبول نہیں کریں گی. نیشن سٹیٹس جو ہیں اب وہ پرانے والا ماحول بنتا نظر نہیں آ رہا. آپ نے دیکھا ہے ترکی کا ریئیکشن روس کے خلاف، اور یہاں بھی سیریا میں بھی کہ اینٹی اسد جو بھی کارروائیاں ہیں ان کی حکومت کے خلاف، ان کارروائیوں کو باقی ریاستیں جو ہیں پذیرائی نہیں ملتی. کہ آپ چاہے گائز میں کہ آپ دہشت گردوں کو ختم کر رہے ہیں، اگر آپ اپوزیشن فورسز کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں سنب، تو دوسری ریاستیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک یوکرین کی بات ہے، ہم نے دیکھا کہ جو وائلنس ہے وہ کہیں لے کے نہیں پہنچا. انگیج کرنا پڑا ہے رشیا کو، پرانی ریاست سپر پاور سمجھتے ہوئے اس کو انگیج ہی کرنا پڑا ہے. یہاں نیٹو کے معاملات کے اوپر بھی میرے خیال میں رشیا کو آن بورڈ رکھنے کی پالیسی ہی چلے گی، اور زیادہ تر کوشش کی جائے گی کہ ان کو ٹیبل سے نہ اٹھنے دیا جائے، اور کوشش کیا جائے کہ ٹیبل کے اوپر ان سے منوایا جائے. اچھا، میں نے دیکھا کہ ریٹیلیشن جو ہے وہ دیر پا جو ہے نتائج حاصل نہیں کرتی. اچھا، بہت شکریہ بیرسٹر ملک کا. اور ہم اسی سوال کے ساتھ میں لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود سے بات کرتے ہیں تاکہ 1 منٹ میں ہم پروگرام کو ختم بھی کر سکیں. ڈاکٹر صاحب، جنرل صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ روس کے ساتھ اور نیٹو کی جو یہ کشیدگی ہے آپس میں، وہ شام کی صورتحال پر اثر انداز تو نہیں ہوگی؟ جی، میرے خیال میں اس کے باوجود کہ شام میں ان کے اختلافات ہیں اور رہیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوکرین، لیکن چونکہ شام میں اس وقت ایسی سچویشن ہو گئی ہے، کیونکہ داعش اتنا زور پکڑ رہا ہے، اس وجہ سے دونوں تعاون کر رہے ہیں. لیکن یوکرین کی جو سچویشن ہے وہ میرے خیال میں اپنی جگہ پر ویسے ہی قائم رہے گی، اور اس کو روس کی یہ کوشش ہوگی کہ اس کو سیگریگیٹ کیا جائے اور اس سے مضر اثرات اس پالیسی کے اوپر نہ اثر انداز ہو سکے. جی بہت شام میں ایک قسم کا استحکام ہے. بہت بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود ہمارے ساتھ تھے. ہمارا اب پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. میری ملاقات آپ سے پھر ہوگی انہی پروگراموں میں دوبارہ. ہمارے پروگرام سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے. بہجت کو اجازت. اللہ حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھی، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.